नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत एहसान है कि आज मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हमें मौका दिया और हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। जिस बुक का रिव्यू मैं आपके सामने पेश करने लगी हूँ वो बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए और वालिदैन के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में बच्चों की परवरिश के हवाले से और उनकी तरबियत के हवाले से बहुत अहम पॉइंट्स की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। और इस बुक का नाम है बच्चों की तरबियत और वालिदैन का किरदार, जो कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की एक बेहतरीन तसनीफ है। इस बुक का मुतालिया करने के बाद इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि नेक औलाद अगर दुनिया में नाओ नस्ल का बाइस है तो उसके साथ ही आखिरत में निजात का जरिया और सदका जारिया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि आजकल के वालिदैन बच्चों को जदीद दौर की तमाम आसाइशें तो मुहैया कर देते हैं, लेकिन तरबियत की जानिब काबिल कदर अहमियत नहीं दी जाती। तहरीक मिनहाजुल कुरान इस सेंचुरी की एक तजदीदी तहरीक है जिसने हर सतह पर अपना तारीखी किरदार अदा किया है। इस हवाले से वो यंग जनरेशन की इस्लाम के हकीकी उसूलों की रोशनी में तरबियत का फरीजा भी सरअंजाम दे रही है। नाज़रीन, ये बुक 277 पेजेस पर मुश्तमिल है और इसके 7 चैप्टर्स हैं। इस बुक को तहरीर करते हुए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने 73 बुक्स से इस्तेफादा किया और क्वेश्चन आंसर्स के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस बुक को तरतीब दिया। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की ये बुक अपनी अहमियत के लिहाज से एक अजीम काविश है, जिसके मुतालिया से हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को इस्लामी उसूलों पर इस्तवार करके उन्हें मुस्तकबिल में एक अजीम इंसान बना सकते हैं। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले खानदान की तामीर में ज़ौजैन के किरदार को मौजू बनाया गया है। चैप्टर 1 में से मैं बहुत ही खूबसूरत हदीस आपके सामने पेश करने लगी हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के कि उनका अजर उसे बराबर मिलता रहता है। एक वो सदका जिसका नफा जारी रहे, दूसरा वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, तीसरी वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। नाज़रीन, इस हदीस से हमें अंदाजा हो जाता है कि नेक औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की जानिब। दूसरे चैप्टर के आगाज में बयान किया गया है कि औलाद की तरफ से वालिदैन पर जिम्मेदारियां कब से शुरू हो जाती हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 24 में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का मिजाज और उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स बच्चे की पर्सनैलिटी पर क्या असरात मुरतब करती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर खवातीन सेहतमंद और खुश रहती हैं तो बच्चे का दिमाग भी खुशी के हार्मोन्स वसूल करता है और इसके जिस्म में खुशी के हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा बच्चा पुरअतमाद और पॉजिटिव थिंकिंग का मालिक होता है। जबकि अगर खवातीन प्रेगनेंसी में लड़ाई झगड़ा, गुस्सा और स्ट्रेस में मुब्तला रहती हैं तो उनके जिस्म में नेगेटिव हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो डायरेक्टली बच्चे के ब्लड में शामिल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बच्चा गुस्सा, नफरत और जेलसी जैसी कैफियत लेकर पैदा होता है। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ अपना मिजाज खुशगवार रखे और अपना वक्त इबादत और जिक्र अस्कार में गुजारे। नाज़रीन, बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिसका टॉपिक है बच्चे को पैदाइश के बाद मिलने वाले हुकूक।
جس میں پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ، گھٹی دینے کے حوالے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچوں کا نام کب اور کیسا رکھا جائے اور ان کے عقیقے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں خاص طور پر بیٹیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کرنے والے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بشارت دی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے میں یہاں ایک حدیث بیان کروں گی جو کہ پیج نمبر 134 پر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اخلاقی تربیت کی، پھر ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو ناظرین، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کی تربیت کے حوالے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں چیپٹر 4 کی جانب۔ چیپٹر 4 میں ماں کے کردار کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور میں یہاں پر اس کا آغاز بھی حدیث سے ہی کروں گی جو کہ پیج نمبر 148 پر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے، لہٰذا تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کے مستحق بن جاؤ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس چیپٹر میں ناظرین 72 کوسچنز ہیں اور اس میں کوسچن آنسرز میں ہی ساری انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس میں سے میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اچھی ماں بننے کے تقاضے کیا ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کرنا چاہیے، بچوں کو توجہ سے سننا چاہیے، بچوں کو ڈسپلن سکھانے میں ماں کا کردار یعنی بچوں کا وقت پر کھانا، سونا، کھیل کود وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان پر بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور بچوں کو پریکٹیکلی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ اور یہ رول ماڈل بچوں کے لیے ماں سے بہتر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ میں نیپولین کا ایک قول بیان کرنا چاہوں گی۔ نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اس چیپٹر میں ناظرین 72 کوسچنز ہیں اور اس میں کوسچن آنسرز میں ہی ساری انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس میں سے میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اچھی ماں بننے کے تقاضے کیا ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کرنا چاہیے، بچوں کو توجہ سے سننا چاہیے، بچوں کو ڈسپلن سکھانے میں ماں کا کردار یعنی بچوں کا وقت پر کھانا، سونا، کھیل کود وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان پر بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور بچوں کو پریکٹیکلی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ اور یہ رول ماڈل بچوں کے لیے ماں سے بہتر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ میں نیپولین کا ایک قول بیان کرنا چاہوں گی۔ نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے، قوموں کی تاریخ ان کا پاسٹ اور ان کا فیوچر ان کی ماؤں کا فیض ہے۔ بے شک۔ چیپٹر 5 کی طرف پڑھتے ہیں ناظرین۔ چیپٹر 5 میں اولاد کی پرورش میں والد کا کردار بھی بیان کیا گیا ہے۔ باپ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہاں پر میں اس حوالے سے حدیث بیان کرنا چاہوں گی جو کہ پیج نمبر 187 پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ بے شک اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ
اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اپنے باپ کو بھی راضی کرنا ہے. باپ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے. اس کے علاوہ اس چیپٹر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو والد بچوں کی کفالت نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور والد کے کیا فرائض ہیں، اور والد کس طرح گھر کا ماحول خوشگوار بنا سکتا ہے. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے بچوں کی کفالت کرنے والے کا چہرہ روز قیامت 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. سبحان اللہ. ناظرین، بڑھتے ہیں چیپٹر 6 کی جانب، جو کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچوں کی پرورش میں والدین کا کیا کردار ہے، اور اس میں وہ اعمال جو بچوں کی پرورش پر اثر انداز ہوتے ہیں انہیں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں اکثر والدین حصول معاش کی کوشش میں بچوں کی تربیت سے غافل رہتے ہیں، یا گھریلو ملازمین یا چائلڈ کیئر کے سپرد کر دیتے ہیں. اس سے بچوں کی شخصیت میں نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اسی چیپٹر میں ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ والدین کے آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچوں پر نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایسے بچے احساس کمتری اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور والدین سے دوری بھی اختیار کر لیتے ہیں. ناظرین، بڑھتے ہیں چیپٹر 7 کی جانب، جو کہ لاسٹ چیپٹر ہے، جس میں بچوں کی پیدائش سے لے کر 1 سال کی عمر کا ایک تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے. اس چیپٹر میں یہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح بچوں کی ایج وائز چینجز ان میں جب آتی ہیں، ان کی کیا کیا غذائی ضروریات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کب ان کو سالڈ فوڈ سٹارٹ کروانا چاہیے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بچے کی فرسٹ سٹیج میں ان میں کریوسٹی کا ایک جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے. دوسری سٹیج میں بچے کی آبزرویشن ہے، جس میں وہ مختلف چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے. اور تھرڈ سٹیج میں بچے کی ذہانت ڈیولپ ہوتی ہے. اس طرح بچے بار بار ریپیٹیشن کے عمل سے گزرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ان کے سامنے جب بار بار ریپیٹ ہوتی ہے تو وہ ان کو ذہن نشین کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بچے کی ہیلتھ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس سٹیج میں بچے کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ذرا سی لاپرواہی اور لا علمی بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. تو ناظرین، میں نے آپ کے ساتھ یہ بک شیئر کی ہے. تو اس بک کا اب یہاں پر اختتام ہوتا ہے. ناظرین، اس بک کا بہت شارٹ ریویو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس بک کا ایک ایک پوائنٹ بہت اچھی طریقے سے پڑھنے والا ہے، جو کہ بہت زیادہ انفارمیٹو ہے. ناظرین، تو یہ تھا آج کی بک کا ریویو، جو کہ میں نے بہت شارٹ انداز میں بیان کیا. اس بک کا ایک ایک پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سب کو اس بات کی دعوت دیتی ہوں کہ آپ اس بک کو اپنے فرینڈز کو، اپنی فیملی میں آپ اس کو گفٹ کریں، تاکہ اس بک کا فیض سب کو مل سکے. ساتھ ہی ناظرین، میں اجازت چاہتی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسل کو اسلامی تعلیمات سے روشناس ہونے اور اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں ڈلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.